There was a problem with the net. So we were talking about leadership, and now you can see over here, as we have said in the previous slides, leader who had no title, that is depicted over here. You don't need to be in a leadership position to be a leader. As I have said to you, that it is your behavior which determines whether you can be a leader or you are behaving as a leader or not. Maybe you don't have a position, but your behavior is such that it appears that if you are the leader. Then leadership is a choice, not position. Leadership is a choice means, what is the word choice meaning over here? There is a concept of natural gift. One of the natural gifts which is given to every one of us by the Creator, Allah Ta'ala, which is the gift of freedom of choice. What is the meaning of freedom of choice? Freedom of choice means I am free to choose my behavior. I am free to choose my response. For example, just at this moment, someone entered in this Zoom session. This was an input to me. The name of that person appears before me. Now I have a choice. I allow a person to enter into meeting or I don't allow. I am free to choose my response. So what I do, I admit, I allow the person to become member of this meeting, right? That is the meaning of freedom of choice. Whenever you are given some instructions, for example, I request you to do this thing. Then, in response to my request, you are free to choose your response, your action, your behavior. You may accept my request and do accordingly, or you disobey, or you do it unwillingly, or you do it with your full enthusiasm. Variety of options are available to you. Variety of choices are available to you. Whenever I make a request to you and you respond to it. So you are free to choose. That is the meaning of leadership is a choice, not position. It means that depending on the choice of your response, depending on the choice of your behavior, your action which you take, in return to the instruction given to you or request made by me to you, or in any scenario, how do you behave? Answer to that how is your choice. So depending on your choice, you will be a leader or you are not a leader. That is the meaning of this statement. Leadership is a choice, not position. Okay? If you have any questions, you can raise your hand and you can ask me if you don't understand any single slide. We have talked about effective leadership, education leadership previously in a slide. Now here are some 7 characteristics of effective educational leaders. Leaders radiate positive energy. It means they motivate you. They don't demotivate you. Positive energy means they energize you in a positive manner for some positive activity. You see something is coming out of a leader as some radiations,
which drive you, which motivate you, which give you energy, and you are driven, you are motivated. Motivation is required by the leader, and that is a characteristic which should be in a leader, and that leader should inspire his or her team members in a sense that he or she uh, motivates others. That is the meaning of leaders radiate positive energy. Leaders lead a balanced life. They don't only do work, they enjoy life as well. That is the meaning of balanced work. There is a concept of work-life balance in today's organizational behavior. There is a concept of work-life balance, that you should make a balance in your work and in your personal life, which you live with your friends, with your family, and things like that. So a leader leads a balanced life, and naturally that balanced life of the leader is observed by his or her team members, his or her followers, and they also live a balanced life. Then leaders create synergy. What is the meaning of synergy? Synergy, we will talk about this again in 7 habits, but here just giving you an introduction. Synergy means teamwork. It is not individual efforts which matter. They are important, but uh, collaboration among individual team members is required. That is the meaning of synergy. Everyone should work with the uh, positive uh, relationship with others, trust within the team members and the leaders, and that will create synergy. So it means that leader should trust his team members or her team members, and team members should trust the leaders. That trust creates synergy. And we will talk about this later in coming slides. Leaders are service oriented. I have told you they don't give you commands, they don't control you, they serve you. इसी से there is a concept which we call as servant leadership. The leader act in such a way, their choices of behavior are in such a way that it appears as if they are our servants. They are not our bosses. They are not our commanders. They are not our managers. So they serve you in such a way that you feel as if they are your servant. On the basis of such concept, there is a style which is very much documented in literature, which we call as servant leadership. खिदमत करने का जज्बा होता है उनमें. Leaders believe in other people. Leaders believe in other people. Other people means their team members. They believe in them, they trust them, they respect their opinions, their recommendations, their suggestions. It is not that they think as if what they say is okay and what others say is not acceptable. No, their belief is that they must listen to each other, members of the team. They believe in their statements, in their character, in their personality, in their recommendations, and they trust them. Without trust, no team can grow, no organization can grow, no family can grow. Remember one thing, when I use the word family, only because the concepts of leadership are very much easily understandable if you apply them on family environment. Family is also an organization of 5 to 7 members. So whenever you learn any concept of leadership,
try to map it on a family, your own family. You will very quickly understand it. So leaders continually learn. We have said previously that leadership and learning are indispensable. Leaders of today are leaders of tomorrow. So there must be a continuous learning, lifelong learning process in which leader should engage themselves. Leaders see life as an adventure. वही बात मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और बेदुश्वार करे. तो यही है वो लीडर जो इफेक्टिव होगा कि दे सी लाइफ एज एन एडवेंचर. They don't take it for granted. They know that it is not a life which is an easygoing way in which you can reach your destination or achieve your targets. So it will be a difficult, challenging life, adventurous life. You should not ask for difficulties, but if difficulties come across your way, you must face them. That is the meaning of leaders see life as an adventure. So everything depends on you. Things that matter is you. It means you are important, I am important, as a team member or as a leader. Team members of today are leaders of tomorrow. So you are important, और उसी में important is you. So आप ही को चेंज करने की ज़रूरत है, और चेंज करने में जो रोल है वो तालीम का है, जो मैंने आपको बता दिया है पहले भी, और इन शेरों में भी आपको नज़र आ रहा है कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को. खुदी क्या है? आप, आपकी ज़ात, योर इनर सेल्फ, योर इनर टैलेंट. तो तालीम एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जब आप खुदी को डाल देते हैं तो वो नर्म, जैसे लोहा आग में पिघल जाता है, इसी तरीके से तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर. तो तालीम एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें मोल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना. जिस प्रोसेस में आपको डाला जाता है, आप टीचर्स हैं अगर, या प्रिंसिपल हैं, या इवन पेरेंट्स भी हैं, तो आप अपने बच्चों को देखें तो जब उनको हम जिस किस्म की निज़ाम तालीम में, जिस किस्म की तालीमी एनवायरनमेंट में, एजुकेशन एनवायरनमेंट में उनको हम डालेंगे, उसी किस्म का उनकी खुदी डेवलप होगी, उनका मिजाज डेवलप होगा, उनकी शख्सियत डेवलप होगी, क्योंकि उससे वो मुलायम हो जाती हैं. और फिर वो था ना कि, और फिर आगे इकबाल ने क्या कहा है कि तासीर में अक्सीर से बढ़कर है तेज़ाब. और ये ऐसा तेज़ाब है, तालीम का तेज़ाब, इसकी तासीर किसी भी केमिकल प्रोसेस से बढ़कर है. और ऐसी इसकी तासीर है कि ये सोने के हमाला को भी मिट्टी का ढेर बनाने की अहलियत रखती है. यानी इंसान जो है, बच्चा जो है, एक नौजवान जो है, वो एक सोने के हमाले की तरह होता है, एक सोने के पहाड़ की तरह होता है. वो तालीम अगर ठीक ना हो, उसकी एनवायरनमेंट या उसकी अप्रोच या उसका निसाब जो है वो ठीक ना हो, या उसमें जो तालीम के जो करते धरते हैं, जो लीडर्स हैं, जो इदारा है, जो उसके हाजिर मौजूद है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो अगर ठीक नहीं है, तो सोने का जो हमाला है, वो जो नौजवान है, वो एक मिट्टी का ढेर बन जाएगा. वो इकबाल का एक शेर मुझे और भी याद आ रहा है, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता. तो तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हमने कहा ना कि यू आर इम्पोर्टेंट, तो इसलिए एज अ लीडर, एज एन एजुकेशन लीडर, you must be aware of these concepts, since as an education leader you are responsible for the khudi of some child, some youth, some teenager. So you should keep in mind कि जो तालीम के एनवायरनमेंट में उसको निसाब दिया जाए, जो टीचर उसको पढ़ाएं, जो आपके टीम के मेंबर होंगे, और जिस एनवायरनमेंट में उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए, जिस तरीके से
میتھڈز آف ٹیچنگ کو اڈاپٹ کیا جائے، جس طریقے سے ایویلیوشن کا پروسیس اسٹوڈنٹس کی لرننگ کا اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ادارے کے اندر ایز اے ایجوکیشن لیڈر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ایسے ہوں کہ سونے کا حمالہ جو ہے مٹی کا ڈھیر نہ بن جائے۔ یہ شعر آپ کو اس لیے میں یہاں پہ سنا رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ تو بالکل اور طرح کا ہے، اور جو ہماری ایجوکیشن انوائرمنٹ ہیں وہ بھی اور طرح کی ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں۔ احرار کہتے ہیں آزاد بندوں کو، جو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ تو وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جیسے علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو، یعنی وہ علم جو دنیا میں آپ کو 2 مٹھی گندم خریدنے کا اہل بناتی ہے، وہ علم جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے زہر ہے۔ یعنی میں اور آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں، یا جو علم ہمیں دیا جاتا ہے وہ صرف چند پیسے کمانے کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے ہمیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ڈگری ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ کو 2 کفے جو آپ کو نوکری جو ہے مل جائے گی، جس سے آپ اپنی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کھا سکیں گے۔ تو وہ علم جو میں نے اور آپ نے حاصل کیا، آپ دیکھ لیں کہ اس نے میرے اور آپ کی خودی کو کتنا زندہ رکھا، کتنا مار دیا۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں، اور اگر مار دیا تو پھر زہر ہے احرار کے حق میں والی بات سچ ہو جاتی ہے، اور اگر زندہ ہے تو پھر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں وہ علم دینا ہے، ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے، اور ایز این ایجوکیشن لیڈر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بالکل ایک آؤٹ آف دی وے سیناریو میں لیڈرشپ کی باتیں شروع میں کر رہا ہوں، بعد میں تو ہم وہ باتیں وہی کریں گے جو لیڈرشپ کے کنٹیکسٹ میں آتی ہیں ایز اے سائنس، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو فلسفی ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایز این ایجوکیشن لیڈر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے، خودی کیا ہے، کیونکہ جو بچہ آپ کے پاس آتا ہے وہ سونے کا حمالہ ہے، اسے مٹی کا ڈھیر نہیں بننے دینا۔ ایز این ایجوکیشنل آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں تو آپ کتنی نبھا رہے ہیں، پرنسپل ہیں تو کتنی نبھا رہے ہیں، گھر میں پیرنٹس ہیں تو کتنی نبھا رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اب جس مدرسے سے میں اور آپ پڑھے ہیں اس کی حالت یہ ہے، یا وہ مدرسہ آپ کو یہ بنا کے نکالتا ہے جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے اس تصویر میں۔ مدرسہ کہتے ہیں اسکول کو، یہ عربی کا لفظ ہے۔ مدرسہ ہم اردو میں تو مدرسہ کہتے ہیں نا جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، لیکن عربی میں مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں۔ تو یہ اسکولوں کے بارے میں یا کالجوں یونیورسٹیوں کے بارے میں، دنیاوی تعلیمی اداروں کے بارے میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ذرا اس کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ ہم ایز این ایجوکیشنل لیڈر کتنے رسپانسیبل ہوں گے یا ہونے چاہیے تاکہ ہم اس سارے سیناریو کا کو سدباب کر سکیں۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دیکھے تجھے فکر معاش۔ عصر حاضر موجودہ وقت کیا ہے؟ تیرے لیے ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، اور اس موت کے فرشتے نے کیا کیا؟ اس نے تیری روح قبض کی۔ روح کیسے قبض کی؟ تجھے فکر معاش دے کر۔ وہی بات جو پچھلے شعر میں تھی کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں 2 کفے جو۔ تو 2 کفے جو، فکر معاش، نوکری مل جائے، بس وہ علم ہم نے حاصل کر لی ہے۔ اور عصر حاضر نے ہمیں یہی بتایا ہے، آج کے تعلیمی اداروں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ یہ پڑھ لو اور یہ سرٹیفکیٹ فیسیں جمع کرا دو اور کورس پڑھ لو اور امتحان پاس کر لو اور اتنا جی پی اے لے لو اور اتنی اٹینڈنس میں آ جاؤ، اور علم جو ہے اس کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو اور وہ جو مروجہ وہی یہی حاضر و موجود یہی ہے، یہی ہمارا نارم ہے سوسائٹی کا، یہی ہمارے تعلیمی اداروں کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی ان کا سٹرکچر ہے، یہ ان کا روایات ہیں، یہی ان کے صبح و شام ہیں۔ دل رستا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ یعنی حریفانہ کشاکش کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک جو اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے، آپ کی حریف کوئی چیز بنی ہے، آپ کو کوئی مشکل سامنے آئی ہے، تو آپ ایک کشمکش میں پڑ جاتے ہیں اور آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا دل لرزتا ہے اس سے،
آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس کوئی مسئلہ نہ ہو اور میرے سارے کام جو ہیں وہ حلال حرام طریقے سے ہوتے چلے جائیں. یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی موت ہے. جب زندگی کھو دیتی ہے ذوق خراش، یعنی خراش کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تڑپنے کا ذوق اس میں ختم ہو جائے، جدوجہد کرنے کا ذوق اس میں ختم ہو جائے، اس میں کشمکش کو فیس کرنے کا، اپنے مقابلے میں آنے والی مشکلات کو فیس کرنے کا، ان کا مقابلہ کرنے کا، جب اس میں ذوق و شوق ختم ہو جائے تو وہ زندگی پھر زندگی نہیں رہتی، وہ موت ہو جاتی ہے. اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے اندر یہ کتنی اہلیت پیدا کرتے ہیں کہ ہم مشکلات کا مقابلہ کر سکیں. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اسکولوں میں اور کالجوں میں ہیں، یا آپ اگر اپنا بچپن دیکھیں یا اپنے والدین کا بچپن دیکھیں اور آج کل کے بچوں کا بچپن دیکھیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھیں، یاد کریں، یا اپنے والدین کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے سنا ہوگا تو یاد کریں، ان کی شخصیت میں اور آج کے بچوں کی شخصیت میں کتنا فرق آ گیا ہے، کس کا دل زیادہ لرزتا تھا اور کس کا دل کم لرزتا ہے. یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. اس جنون نے تجھے تعلیم سے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تلاش. جنون، جنون کا مطلب ہے، جنون کا مطلب ہے پیشن، جس سے موٹیویشن ہوتی ہے. آپ کو ہم نے شروع کی سلائڈز میں دیکھا تھا کہ پیشن ہونا ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے، ٹیم ممبرس کے لیے. تو وہ جو جنون ہے آپ کے اندر، اس نے کیا کیا ہے، اس نے وہ ایسا جنون ہے، وہ پیشن تو نہیں کہنا چاہیے اس شعر کے مطابق، وہ ایک ایسی کیفیت ہے جس نے تجھے تعلیم سے بیگانہ کر دیا ہے. اور وہ تمہارا جو جنون ہے، تمہارے جو دل کی کیفیت ہے، کیونکہ جنون کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، تمہارا جو جنون جو ہے وہ خرد سے یعنی تمہاری عقل سے یہ کہتا ہے کہ بہانے نہ تراش. یعنی عقل جو ہے بہانے تراشتی ہے یہ کام نہ کرنے کے اور وہ کام نہ کرنے کے، اور تعلیم کے اصل مقاصد کو حاصل نہ کرنے کے اور اصل تعلیمی مقاصد سے بیگانہ کرنے کے جو بہانے ہیں وہ جو ہے عقل بناتی رہتی ہے، اور جنون جو ہے وہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتی. فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا. فیض فطرت کا مراد ہے جو قدرت کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو نیچرل پرنسپلز ہیں، انہوں نے کیا بخشا تھا؟ ایک نوجوان کو، ایک بچے کو وہ آنکھ بخشی تھی جو دیدہ شاہین تھی، یعنی شاہین کی آنکھ تھی. اور شاہین کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ یہاں وہ چیز آتی ہے جس کو ہم ویژن کہتے ہیں. اور لیڈرشپ میں ایجوکیشن لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک ویژنری پرسن ہوتا ہے، اس کا ایک مشن ہوتا ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے جس کو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ بخشا تھا کہ وہ ہر انسان کو، ہر نوجوان کو، ہر بچے کو دیدہ شاہین بخشا ہے، لیکن غلامی نے، میری اور آپ کی ذہنی اور جسمانی اور روحانی اور قلبی غلامی نے ہمیں کیا کر دیا کہ ہماری جو دیدہ شاہین تھی اس کو نگاہ خفاش میں بدل کے رکھ دیا. یعنی ایک پرندہ شاہین ہے اور دوسرا خفاش ہے، کوا جس کو کہتے ہیں آپ. تو اس کی نگاہ میں ہماری نگاہ وہ والی نگاہ بن گئی. اب شاہین کی آنکھ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، بہت بلندی سے بھی نیچے تک اپنے شکار کو وہ دیکھ کے اس پہ جھپٹ سکتی ہے، اس کو حاصل کر لیتی ہے. یعنی دور کی ویژن ہوتی ہے اس کی، فیوچر اورینٹڈ ہوتا ہے فطرتاً ایک بچہ، ایک نوجوان. لیکن ہماری جو غلامانہ ذہنیت ہے، ہمارا جو غلامانہ تعلیمی نظام ہے، جس نے ہمارے ذہن کو، ہمارے بدن کو، ہماری روح کو، ہمارے دل کو، سب کو غلام بنا دیا ہے، اس میں وہ شاہین والی آنکھ نہیں رہی. تو اب وہ زندہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے ایز ایجوکیشن لیڈرز. اقبال نے تو ہمیں بتا دیا، مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو. اب اسکول، کالج اور یونیورسٹی نے، مروجہ تعلیمی نظام نے، جو دنیا کے تعلیمی ادارے ہیں، انہوں نے میری اور آپ کی آنکھوں سے جن چیزوں کو چھپایا ہے ان چیزوں کو آپ تلاش کریں. کہاں پہ؟ خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش. یعنی خلوت اختیار کریں، تنہائی اختیار کریں،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں. لیکن یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی شاید آپ کو یہ باتیں لگ رہی ہوں کہ پتہ نہیں میں کوئی شاعری پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ شاعری ہے, یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے اور واقعی شاعری ہے, لیکن اس میں فلسفہ ہے. اور اگلی سلائیڈز میں, آج کے سیشن میں یا شاید اگلے سیشن میں, یہ ساری باتیں ریپیٹ ہوں گی اور آپ کو ایز اے سائنس نظر آئیں گی. آج کی ویسٹرن ورلڈ میں جو لیڈرشپ کی سائنس کے آتھرز ہیں, وہ جو باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو ان باتوں کو ریلیٹ کر کے دکھاؤں گا ان الفاظ کے ساتھ. خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش. اب خلوت کوہ بیاباں کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو نیچر ہے, جو پہاڑ اور بیابان اور جنگل اور صحرا جو ہیں, ان کے اندر جو ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے, انسان اگر کبھی ان کی سیر کو نکلے قدرت کے رازوں کو پہچاننے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی راز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے, تو آپ کو وہ اسرار ان خلوتوں میں ملیں گے, وہ راز ان خلوتوں میں ملیں گے. آپ وہ فاش ہو جائیں گے آپ کے اوپر, وہ راز کھل جائیں گے آپ کے اوپر, اور آپ کو ایسی رہنمائی حاصل ہوگی ایز اے لیڈر کہ آپ اس رہنمائی سے جو ڈیسیژن میکنگ پاور آپ کے اندر آئے گی, اس کا مقابلہ پھر کوئی چیز نہیں کر سکتی. اس چیز کو یعنی خلوت کوہ بیاباں کو میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے فکر ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید میں آپ کو کوئی ایک ریلیجس سرمن یا ایک درس دے رہا ہوں دینی قسم کا. ایسی بات تو ہے ہی, چلیں کہہ لیں, اس سے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. لیکن حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو آج کا مغرب اتنی ساری دنیاوی ترقی کے باوجود جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹکا ہوا ہے, اور ان کے جو اچھے آتھر وہ اس بات کی اب آپ کہہ لیں کہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ وچ دے کال ایز اسپرچل انٹیلیجنس. اور اسپرچل انٹیلیجنس اینڈ لیڈرشپ کو اگر آپ اس پیئر آف ورڈز کو سرچ کریں تو آپ کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی کہ واٹ از دا رول آف اسپرچل انٹیلیجنس ان لیڈرشپ. تو وہ چیز اس مصرے میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش. اور اسپرچل انٹیلیجنس کا مطلب ہے اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ ود یور گاڈ. اور یہ لیڈرشپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ میک ونس یور کنیکشن ود یور گاڈ ڈیلی. یہ لیڈرشپ کی کتابوں سے کوٹ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا ہے کہ ہمارے دنیاوی تعلیمی نظام یا دنیاوی تعلیمی ادارے, ہم مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا, جن کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے. اور آپ خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار فاش, وہ اسرار ہیں فاش, ان کو آپ وہاں سے ڈھونڈیں. بی اسپرچولی انٹیلیجنٹ, میک یور کنیکشن ود یور کریٹر, میک یور کنیکشن ود. آپ نے پوچھا دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل خوفزدہ ہے, لرز جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے حریفانہ کشاکش سے, کہ جب بھی آپ کا کوئی حریف آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کا کوئی اوپوننٹ آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کو کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, آپ کے سامنے کوئی مشکل آ جاتی ہے, آپ کی حریف آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ تو میرے مقابلے پہ ایک مشکل آ گئی ہے, ایک انسان کی صورت میں, ایک مشکل مسئلے کی صورت میں, یا ایک دشمن کی صورت میں, تو آپ اس سے جب کشمکش آپ کی ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں, یعنی آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ دوسری اگلی لائن میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے. اس کے آپ کے دل کے لرزنے کی وجہ یہ ہے, آپ کی گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ذوق خراش تھا وہ آپ نے کھو دیا ہے. ذوق خراش کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکل فیس کرنے میں, کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے میں, ایک چیلنج کو فیس کرنے میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, جو آپ کو خراش آتی ہے, جو آپ کو زخم لگتا ہے, جو آپ کو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں, جو آپ کو تھکن ہوتی ہے, جو آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے, آپ نے اس کا ذوق کھو دیا ہے اور آپ کی زندگی پھر زندگی نہیں رہتی.
آپ کی زندگی موت بن جاتی ہے، یعنی آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی موت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ایسا انسان جو زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہ ہو، اس کا دل تو پھر لرزے گا. یہ مطلب ہے. جب ہمارے اندر کسی چیز کی لگن ختم ہو جائے تو ہم اکتا جاتے ہیں. ہم اگر ہمیں تھوڑی سی بھی سامنے مشکل آ جائے، تھوڑا سا بھی کوئی اس میں کوئی ایسی چیز آئے جو کہ ہماری طبیعت کے مطابق نہ ہو، تو ہم اس سے اکتا جاتے ہیں، کیونکہ ایک کسی گول کو اچیو کرنے کی لگن ہمیں ختم ہو گئی ہوتی ہے. اگر ہمیں کسی گول کو اچیو کرنے کی لگن ہوگی، کسی منزل پہ پہنچنے کی لگن ہوگی، تو پھر بڑی سے جو ہے وہ عبور کر سکیں گے، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم کچھ کر سکیں گے. اگر لگن نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے جو ہے نا چاہے جتنی مرضی وہ آگے رکھ دی جائیں، فیسلٹیز رکھ دی جائیں، ہم ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. لگن اس میں مین جو ہے نا وہ فیکٹر ہے. جی بالکل، یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. بہت سارے اس کی تشریحات کی جا سکتی ہیں، جتنی بات کریں اتنی کم ہے. تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور کوئی بولنا چاہے گا؟ جی، تو یہ وہ چیز ہے ان کنکلوژن کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یعنی دنیا کے جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے آپ کا گلا بالکل گھونٹ دیا ہے. آپ کے اندر کی جو آواز ہے، انر وائس. اب اندر کی آواز، یہ میرے الفاظ ہیں. انر وائس یہ وہ ٹرم ہے جو ہم آگے بہت زیادہ سنیں گے لیڈرشپ کے کنٹیکسٹ میں. جو میں نے آپ کو ایک بک دکھائی ہے، دی 8th ہیبٹ، اس کی جو کی ورڈ ہے وہ یہی ہے 8th ہیبٹ میں، انر وائس. تو گلا تو گھونٹ دیا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو اندر کی آواز ہے، آپ کی جو خودی ہے، آپ کے جو اندر کا ٹیلنٹ ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، جو اصل میں حق ہے، کیونکہ آپ جو اندر سے ہیں وہی آپ اصل ہے نا. باہر کی شخصیت تو ہم کچھ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی شخصیت مختلف ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارے اندر کا انسان ہے وہ اصل میں ہوتا ہے. تو وہ تو ہم نے دبا دیا. اہل مدرسہ نے، یعنی اہل مدرسہ میں سارا تعلیمی نظام آ جاتا ہے. اسکول کے ٹیچر، اسکول کے سٹاف، اسکول کا پرنسپل، کالج کے ٹیچر، سٹاف، پرنسپل، باقی جو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کے ہمارے جو صوبائی اور وفاقی ادارے ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ڈپارٹمنٹس آف ایجوکیشن ہے، سارے اہل مدرسہ میں آتے ہیں. انہوں نے حاضر و موجود کا جو سارا سٹرکچر ہے، جو ان کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ان کے سٹرکچرز ہیں، جو ان کی پریکٹسز ہیں، جو ان کی بیہیویئرز ہیں، انہوں نے مل ملا کے گلا گھونٹ دیا ہے. میرا بھی اور آپ کا بھی، اساتذہ کا بھی اور طلباء و طلبات کا بھی. تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کا یہاں مطلب یہ ہے کہ حق بات کون کرے گا، کہاں سے آئے گی؟ جب گلا ہی گھونٹ دیا جائے تو حق بات کرنے والا کون ہوگا؟ تو ایز این ایجوکیشن لیڈر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل مدرسہ ہیں، اور اگر ہم ایجوکیشنل لیڈرشپ کے رول کو پلے کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم اس گھونٹے ہوئے گلے کی انوائرمنٹ کو چینج کریں، تاکہ لا الہ الا اللہ کی صدا جو ہے وہ بلند ہو سکے، حق بات کی جا سکے، اور حق کی تلاش میں جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کی مدد ہو. ابھی میں سیشن یہاں کلوز کرتا ہوں کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ 5 منٹ بعد دوبارہ اس میں ان ہو جائیں. ٹھیک ہے؟